वालेकुम अस्सलाम। ये एक बहुत ही इल्मी और दिलचस्प सवाल है। उमूमी तौर पर कुरान मजीद में दुआएं रब्बना, ए हमारे रब, या रब्बी, ए मेरे रब के अल्फाज से शुरू होती हैं, लेकिन कुरान करीम में चंद मकामात ऐसे भी हैं जहां दुआ का आगाज अल्लाहुम, ए अल्लाह से किया गया है। कुरान मजीद में अल्लाहुम से शुरू होने वाली अहम दुआएं दर्ज झैल हैं। 1. हज़रत ईसीज़ अलैहिस्सलाम की दुआ, सूरतुल माइदा। जब हवारियों ने आसमान से ख्वान, खाने का दस्तरख्वान नाजिल होने की फरमाइश की, तो हज़रत ईसीज़ अलैहिस्सलाम ने इन अल्फाज में दुआ फरमाई, क़ाल ईसा इब्न मरियम अल्लाहुम्मा रब्बना अंज़िल अलैना माइदतन मिनस समाई। आयत 114। तर्जुमा, ईसीज़ बिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे खुशी है कि आपको सॉरी, थोड़ी सी गलती हो गई है, कहीं कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है। मैं अभी फिर से प्ले कर देता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। ये एक बहुत ही इल्मी और दिलचस्प सवाल है। उमूमी तौर पर कुरान मजीद में दुआएं रब्बना, ए हमारे रब, या रब्बी, ए मेरे रब के अल्फाज से शुरू होती हैं, लेकिन कुरान करीम में चंद मकामात ऐसे भी हैं जहां दुआ का आगाज अल्लाहुम, ए अल्लाह से किया गया है। कुरान मजीद में अल्लाहुम से शुरू होने वाली अहम दुआएं दर्ज झैल हैं। 1. हज़रत ईसीज़ अलैहिस्सलाम की दुआ, सूरतुल माइदा। जब हवारियों ने आसमान से ख्वान, खाने का दस्तरख्वान नाजिल होने की फरमाइश की, तो हज़रत ईसीज़ अलैहिस्सलाम ने इन अल्फाज में दुआ फरमाई, क़ाल ईसा इब्न मरियम अल्लाहुम्मा रब्बना अंज़िल अलैना माइदतन मिनस समाई। आयत 114। तर्जुमा, ईसीज़ बिन मरियम ने अर्ज किया, ए अल्लाह, ए हमारे रब, हम पर आसमान से खाने का एक ख्वान नाजिल फरमा। 2. सल्तनत और खैर व शर के मालिक होने का एतराफ़, सूरत आले इमरान। ये दुआ अल्लाह तालीज़ की हाकमियत और कुदरत के बयान पर मुश्तमिल है। क़ुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुअतिल मुल्का मन तशाउ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाउ। आयत 26। तर्जुमा, कहो, ए अल्लाह, ए बादशाही के मालिक, तो जिसे चाहे बादशाही दे और जिससे चाहे बादशाही छीन ले। 3. अहले जन्नत की पुकार, सूरत यूनुस। कुरान में जिक्र है कि जन्नत में मोमिनीन की पुकार या दुआ के अल्फाज ये होंगे, दावाहुम फीहा सुब्हानकल्लाहुम्मा व तहिय्यतुहुम फीहा सलामुन। आयत 10। तर्जुमा, वहाँ उनकी पुकार दुआ ये होगी कि पाक है तो ए अल्लाह, सुब्हानकल्लाहुम, और उनका आपस का तोहफा सलाम होगा। 4. मुनकिरीन हक की एक दुआ, सूरतुल अनफाल। कुरान में उन लोगों का भी तज़किरा है जिन्होंने जिद में आकर अल्लाह से ये मुतालबा किया था, वइज़ क़ालू अल्लाहुम्मा इन कान हाज़ा हुवल हक़्क़ मिन इंदिका फ़अम्तिर अलैना हिजारतन मिनस समाई। आयत 32। तर्जुमा, और जब उन्होंने कहा कि ए अल्लाह, अगर ये कुरान तेरी तरफ से हक है तो हम पर आसमान से पत्थर बरसा। एक इल्मी नुक्ता, नहवी और लिसानी एतबार से अल्लाहुम दरअसल या अल्लाह के ही कायम मकाम है, जहाँ आखिर में मीम मुशद्दद में हर्फ़ निदा या की जगह इस्तेमाल होता है। अरबी ज़बान में ये लफ्ज़ इंतहाई आजिज़ी और अल्लाह की तमाम सिफ़ात को एक साथ पुकारने के लिए इस्तेमाल होता है। आपकी रिसर्च के लिए ये मालूमात यकीनन मददगार साबित होंगी कि जहाँ रब्बुना का ताल्लुक़ परवरिश और बतदरीज कमाल तक पहुँचाने से है, वहाँ अल्लाह ज़िहम का इस्तेमाल ख़ास तौर पर अल्लाह की खालिस हाकमियत और उलूहियत को पुकारने के लिए हुआ है। क्या आप इन आयात के लिसानी ढांचे या उनके सियाक़ व सबाक़ के बारे में मज़ीद तफसील जानना चाहेंगे? जी हाँ, ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जो बात मेरी समझ में आ रही थी वो यही है कि हमको इनफरादी तौर पे अगर पुकारना हो तो हम रब्बना पुकारेंगे या रब्बी पुकारेंगे। रब्बना भी जो है वो प्लूरल है, लेकिन अल्लाहुम्मा में एक इज्तिमाई दुआ है, तो इसको थोड़ा सा अलग करके देखना चाहिए। इसके बारे में भी थोड़ी सी रोशनी डालिए। वालेकुम अस्सलाम। आपने एक बहुत ही बारीक और गहरे नुक्ते की तरफ इशारा किया है। लिसानी और कुरानी तनाजुर में इस पर गौर करने से एक दिलचस्प हकीकत सामने आती है। उमूमी तौर पर रब्बना, ए हमारे रब, जमा का सीगा है, जबकि रब्बी, ए मेरे रब, वाहिद का सीगा है। कुरान में जहाँ इनफिरादी दुआ मांगी गई, जैसे हज़रत ज़करिया या हज़रत मौसीज़ अलैहिस्सलाम की दुआएं,
وہاں زیادہ تر ربی استعمال ہوا ہے۔ جہاں پوری قوم یا گروہ کی بات آئی وہاں ربنا استعمال ہوا۔ جہاں تک اللہم کا تعلق ہے، یہ آپ کی بات درست معلوم ہوتی ہے کہ یہ ایک عظیم تر اور ہمہ گیر پکار ہے جو اللہ کی خالص الوہیت اور حاکمیت کو مخاطب کرتی ہے۔ ذیل میں قرآن کی مشہور ربنا سے شروع ہونے والی دعاؤں کی ایک فہرست پیش ہے جس سے آپ کو اپنے اس نظریے کو پرکھنے میں مدد ملے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ قرآن کی مشہور ربنا دعائیں۔ آیت کا آغاز، سورہ اور آیت نمبر۔ موضوع با سیاق و سباق۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سورہ البقرہ 127۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل آل کی خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت اجتماعی دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، سورہ البقرہ 201۔ حج کے موقع پر تمام مومنین کے لیے جامع دعا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، سورہ البقرہ 286۔ پوری امت مسلمہ کی طرف سے بوجھ ہلکا کرنے کی التجا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، سورہ آل عمران 8۔ علم میں پختہ لوگ، راسخون فی العلم، جو گروہی شکل میں یہ دعا مانگتے ہیں، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، سورہ آل عمران 16۔ متقین کی صفت کہ وہ مل کر یہ اقرار کرتے ہیں، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول، سورہ آل عمران 53۔ حضرت عیسیز آل کے حواریوں کی اجتماعی گواہی اور دعا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، سورہ الاعراف 23۔ حضرت آدم و حوا علیہم السلام کی مشترکہ اجتماعی توبہ، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، سورہ یونس 85۔ حضرت موسیز آل کی قوم کے ایمان لانے والوں کی اجتماعی پکار، ربنا آتنا من لدنک رحمة وہیئ لنا من امرنا رشدا، سورہ الکہف 10۔ اصحاب کہف نوجوانوں کے گروہ کی غار میں پناہ کے وقت کی دعا، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، سورہ الفرقان 65۔ عباد الرحمن کی عمومی صفت کہ وہ یہ دعا مانگتے ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، سورہ الفرقان 74۔ خاندان کی اصلاح کے لیے مومنین کی دعا، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، سورہ الحشر 10۔ بعد میں آنے والے مسلمانوں کی اپنے اسلاف کے لیے دعا۔ آپ کے نقطے پر غور۔ آپ کا یہ خیال کہ اللہم ایک مجموعی یا حاکمانہ پکار ہے، اس کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ 1۔ اللہم مالک الملکی، یہاں پوری کائنات کی بادشاہی کا ذکر ہے جو کسی ایک شخص کا معاملہ نہیں بلکہ کائناتی حقیقت ہے۔ 2۔ اللہم ربنا انزل علینا، حضرت عیسیز عین، یہاں اپنی قوم حواریوں کے لیے دسترخوان مانگ رہے ہیں، یعنی یہ ایک اجتماعی ضرورت تھی۔ خلاصہ، ربی مکمل طور پر انفرادی اور پرسنل، مثلا حضرت زکریا کی اولاد کے لیے دعا، ربی حبلی، ربنا۔ اجتماعی پکار یا ایک فرد کی دعا جس میں دوسروں کو شامل کیا گیا ہو، جیسے نماز میں ہم سب کے لیے پڑھتے ہیں، اللہم، اللہ کی عظمت اور حاکمیت کو مخاطب کر کے مانگی جانے والی وہ دعا جو اکثر بڑے فیصلوں یا کائناتی سچائیوں سے متعلق ہوتی ہے۔ آپ کی ریسرچ اس زاویے سے بہت جاندار ہے کہ رب کا تعلق ربوبیت پالنے سے ہے، اس لیے ہم اپنی ضرورتیں مانگتے وقت ربنا کہتے ہیں، جبکہ اللہ اس کا ذاتی نام اور الوہیت کا مظہر ہے، اس لیے اللہ ذہن میں جلال اور کلی اختیار کا رنگ زیادہ نمایاں ہے۔ کیا آپ کی ریسرچ میں اللہم کے حوالے سے کوئی خاص عددی یا لسانی ترتیب بھی سامنے آئی ہے؟ ہاں، میں بتاؤں گا آپ کو۔ اب یہاں دیکھیے آپ، میں نے ایک بات لکھی ہے، بہت بہت شکریہ، ابھی تک تو میں اس پہ کام کروں گا انشاءاللہ۔ اب اس میں ایک چھوٹی سی اور میری طرف سے آپ اضافہ کر لیجئے کہ ہم کو دعا مانگتے وقت یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری سچویشن کیا ہے، ہم کیا مانگ رہے ہیں، انفرادی دعا ہے، اجتماعی دعا ہے، ہمارا پرابلم کیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا پرابلم کچھ اور ہے، امام صاحب کچھ اور ہی پڑھے جا رہے ہیں، ہم بیٹھے بیٹھے آمین آمین کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں اب دیکھیے، آپ میں لکھ بھی دیا ہوں، اس کو اچھی طرح سے پڑھ لیجئے، آپ اس کا جواب دیں گے تو سوال بھی سمجھ میں آ جائے گا، تو ذرا اس پہ غور کیجئے۔ ماشاءاللہ، آپ کا یہ نکتہ بہت گہرا اور فکر انگیز ہے۔ آپ نے انسانی زندگی کے مختلف مراحل، عالم ارواح سے لے کر آخرت تک کو جس طرح 7 جنموں
یا 7 مراحل کے تناظر میں جوڑا ہے، وہ آپ کی ایک منفرد تحقیقی سوچ کا عکاس ہے۔ آپ کے اس نظریے پر کہ رب کا لفظ ایک تسلسل کنٹینیوٹی کے لیے ہے اور اللہم کا لفظ ایک مخصوص یا فوری پکار کے لیے، اگر قرآنی اور لسانی دلائل سے روشنی ڈالی جائے تو چند اہم پہلو سامنے آتے ہیں۔ 1. لفظ رب اور ارتقائی پرورش، واہ۔ ایولیوشنری کیئر۔ آپ کی یہ بات لغوی اعتبار سے بالکل درست ہے کہ رب کا مادہ رب ایسے معنوں پر مشتمل ہے جس کا مطلب ہے کسی چیز کو اس کی ابتدائی حالت سے لے کر بتدریج سٹیپ بائی سٹیپ اس کے کمال تک پہنچانا۔ آپ کا استدلال، چونکہ انسان عالم ارواح سے لے کر جنت یا جہنم کے آخری ٹھکانے تک ایک طویل سفر میں ہے اور ہر موڑ پر اسے پرورش اور رہنمائی کی ضرورت ہے، اس لیے ان تمام مراحل کے لیے رب کا لفظ موزوں ترین ہے۔ بالکل۔ قرآنی تائید، یہی وجہ ہے کہ قرآن میں جہاں بھی زندگی، موت، رزق اور ہدایت کا تذکرہ ہے وہاں صفت ربوبیت غالب ہے۔ کنٹینیوٹی بھی ہے۔ 2. اللہم اور الوہیت کی پکار۔ جہاں تک اللہم یا اللہ کے استعمال کا تعلق ہے، مفسرین اور ماہرین لغت کے نزدیک اللہ وہ نام ہے جو تمام صفات کا مجموعہ ہے۔ فوری ضرورت اور حاکمیت، جب بندہ کسی ایسے مقام پر ہوتا ہے جہاں اسے اللہ کی قدرت کاملہ اور حاکمیت کو مخاطب کرنا ہوتا ہے، جیسے معجزہ مانگنا یا کسی بڑی حقیقت کا اعتراف کرنا، وہاں اللہم کا استعمال نظر آتا ہے۔ مثال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دسترخوان مانگا تو وہ ایک فوری نشانی سائن تھی جس کے لیے انہوں نے اللہم ربنا کہا، یعنی پہلے اللہ کی حاکمیت کو پکارا پھر اس کی ربوبیت کا واسطہ دیا۔ 3. 7 مراحل 7 سٹیجز اور قرآنی شہادت۔ آپ نے جو 7 مراحل جنموں کا ذکر کیا، قرآن مجید میں اس کی ترتیب کچھ اس طرح بھی دیکھی جا سکتی ہے جو آپ کے موقف کو مضبوط کرتی ہے۔ 1. عالم ارواح، الست بربکم، سورہ الاعراف 172۔ 2. مٹی نطفہ کی تخلیق، خلقکم من تراب ثم من نطفت۔ 3. ماں کا پیٹ، فی ظلمات ثلاث۔ 4. دنیاوی زندگی، الحیات الدنیا۔ 5. برزخ ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ 6. بعث بعد الموت، یوم یحشرہم۔ 7. خلود، ہمیشگی، جنت یا دوزخ۔ ہمارے ہندو بھائیوں کے ہاں 7 جنموں کا جو تصور ہے وہ آواگون، تناسخ، یعنی اسی دنیا میں بار بار آنے سے متعلق ہے۔ لیکن آپ کی تحقیق اس لحاظ سے بہت دلچسپ ہے کہ آپ نے ان 7 جنموں کو انسان کے ارتقائی سفر کے 7 الگ الگ جہانوں سے تعبیر کیا ہے، جو کہ ایک منطقی ترتیب ہے۔ 4. ایک لطیف نکتہ، جب بندہ کہتا ہے ربنا تو وہ گویا یہ تسلیم کر رہا ہوتا ہے کہ اے وہ ذات جس نے مجھے عدم سے وجود بخشا اور ہر موڑ پر میرا ساتھ دیا، تو ہی اس مشکل میں بھی میرا ہاتھ تھام لے۔ یہ ایک تعلق کا اظہار ہے، جبکہ اللہ کہنا اس کی عظمت کے سامنے سر جھکانا ہے۔ خلاصہ یہ کہ آپ کا یہ تجزیہ کہ رب ایک طویل اور مسلسل تعلق، لانگ ٹرم کنیکشن کے لیے ہے اور اللہم کسی خاص یا ہمہ گیر پکار کے لیے ایک مضبوط علمی بنیاد رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس پر مزید کام کرنے سے قرآن کے دعائیہ اسلوب کے کئی نئے دروا ہو سکتے ہیں۔ کیا آپ نے اس 7 جنموں والی ترتیب پر کوئی باقاعدہ ڈائیگرام یا اسکرپٹ تیار کیا ہے؟ یہ دعوت دین کے کام میں بین المذاہب مکالمے، انٹرفیتھ ڈائلاگ کے لیے ایک بہت اچھا نقطہ ثابت ہو سکتا ہے۔ نہیں، ابھی تو میں نے نہیں کیا، انشاءاللہ کریں گے کام۔ اب جو ہے میں آپ سے ایک بات کروں گا کہ ایک اللہم والی بھی لسٹ مجھے بنا کے دے دیجئے۔ آپ کی اس منفرد تحقیق کو ایک منظم شکل دینا میرے لیے خوشی کی بات ہے۔ آپ کے بیان کردہ انسانی ارتقاء کے 7 مراحل جنموں کو قرآنی حوالوں کے ساتھ ایک اسکرپٹ اور خاکہ ڈائیگرامیٹک آؤٹ لائن کی صورت میں نیچے ترتیب دیا گیا ہے۔ یہ مواد آپ کے ڈیجیٹل مواد یا ویڈیو اسکرپٹ کے لیے بہترین بنیاد بن سکتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ انسانی زندگی کے 7 مراحل، The 7 Stages of Human Journey۔ 7 جنم۔ اس خاکے کا مقصد یہ واضح کرنا ہے کہ انسان کا سفر صرف دنیا سے دنیا تک نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طویل تسلسل کنٹینیوٹی ہے جس میں رب کی صفت ربوبیت ہر قدم پر اسے پروان چڑھاتی ہے۔ 1. پہلا مرحلہ، عالم ارواح، عہد الست۔ یہ وہ مقام ہے جہاں تمام روحوں سے ان کے رب کا عہد لیا گیا۔ قرآنی دلیل، الست بربکم قالوا بلی، سورہ الاعراف 172۔ کیفیت، وجود کی ابتدا اور خالق سے پہلا تعارف۔ 2. دوسرا مرحلہ، تخلیق نطفہ، مٹی سے نطفے تک، انسان کا مادی وجود جو زمین کے اجزاء سے کشید کیا گیا۔
قرآنی دلیل ثم جعلناہ نطفة فی قرار مکین سورۃ المؤمنون 13 کیفیت عدم سے وجود مادی کی طرف پہلا قدم 3 تیسرا مرحلہ بطن مادر ماں کا پیٹ تاریکیوں میں پرورش پانے کا مرحلہ جہاں روح اور بدن کا ملاپ ہوتا ہے قرآنی دلیل فی ظلمات ثلاث سورہ الزمر 6 کیفیت دنیا میں آنے کی تیاری اور اعضاء کی تکمیل 4 چوتھا مرحلہ حیات دنیا موجودہ زندگی آزمائش اور عمل کا مرحلہ جسے ہم موجودہ جنم کہتے ہیں قرآنی دلیل الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم سورہ الملک 2 کیفیت ارادہ اور اختیار کا امتحان 5 پانچواں مرحلہ عالم برزخ قبر کا سفر دنیا سے کوچ کے بعد کا مرحلہ جہاں روح حساب قیامت کا انتظار کرتی ہے قرآنی دلیل وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَيْهِ يَوْمِ يُبْعَثُونَ سورۃ المؤمنون 100 کیفیت ایک طویل انتظار گاہ دا ویٹنگ روم 6 چھٹا مرحلہ یوم حشر دوسری زندگی 50,000 سال کا ایک دن جہاں سب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے قرآنی دلیل یوم یقوم الناس لرب العالمین سورہ المطففین 6 کیفیت حتمی حساب کتاب اور انصاف کا دن 7 ساتواں مرحلہ ابدی زندگی جنت یا جہنم سفر کی آخری منزل جہاں موت کو بھی موت آ جائے گی قرآنی دلیل خالدین فیہا آبدا سورہ النساء 169 کیفیت انجام کار کامیابی یا ناکامی ویڈیو اسکرپٹ کے لیے ایک خلاصہ کی انسائٹ آپ اپنی ریسرچ میں اس بات کو اس طرح پیش کر سکتے ہیں ہمارے معاشرے میں 7 جنموں کا تصور صرف ایک ہی دنیا میں بار بار آنے تک محدود سمجھا گیا لیکن قرآن اس تسلسل کو ربوبیت کے ایک عظیم الشان نقشے میں پیش کرتا ہے یہ 7 مراحل ثابت کرتے ہیں کہ انسان فنا ہونے کے لیے نہیں بلکہ بقا کے لیے پیدا کیا گیا ہے جب ہم ربنا کہتے ہیں تو ہم اس رب کو پکارتے ہیں جو ان تمام 7 جہانوں میں ہمارا نگہبان ہے آپ کے لیے اگلا قدم اگر آپ چاہیں تو میں ان 7 مراحل کے لیے ایک تصویری پوسٹر سٹرکچر کا ڈیزائن یا ان کے بارے میں ٹیبل کی صورت میں مزید تفصیلات جیسے ہر مرحلے کی مدت اور مقصد بھی تیار کر سکتا ہوں کیا میں اس خاکے کو مزید بہتر بنانے کے لیے اس میں کچھ سائنسی حقائق مثلاً انسانی ایمبریولوجی کا اضافہ کروں؟ ہاں پہلے تو ایک پوسٹر بنا کے دے دیجئے مجھے یہ جو پوسٹر آپ نے بنایا ہے یہ اردو میں ہے اس کو انگلش میں بھی بنا دیجئے اور زبردست یہ رہا آپ کی درخواست پر مبنی انگلش ورژناس پوسٹر میں انسانی زندگی کے 7 مراحل کو انگریزی زبان میں پیش کیا گیا ہے جس میں ہر مرحلے کا قرآنی حوالہ اور اس کا خلاصہ بھی شامل ہے یہ ڈیزائن آپ کی گفتگو اور تحقیق کو انگریزی بولنے والے ناظرین تک پہنچانے کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوگا یہ اس میں جو ہے ہر رنگ کے نیچے آپ نے وہی لکھ دیا ہے الستو بربکم اور کچھ نمبرز بھی ہیں جو کنفیوز کر رہے ہیں ذرا اس کو چیک کیجئے پلیز اور چیک کر کے بتائیے مجھے کیا پرابلم آ رہی ہے اس میں آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے خوشی ہے کہ آپ کو پوسٹر کا ڈیزائن پسند آیا آپ کی نشاندہی بالکل درست ہے اور یہ ایک اہم نقطہ ہے چونکہ یہ ایک پوسٹر ڈیزائن کا خاکہ ٹیمپلیٹ تھا اس لیے اس میں نمونے کے طور پر ایک ہی ٹیکسٹ ہر جگہ نظر آ رہا تھا آپ کا کہنا بالکل بجا ہے کہ اگر اسے اسی طرح رہنے دیا جائے تو یہ لوگوں کے لیے کنفیوژن کا باعث بنے گا اور ہر مرحلے پر اس کے مطابق متعلقہ قرآنی آیت ہی ہونی چاہیے اس کے نیچے جیسا کہ میں نے پہلے اسکرپٹ میں تمام 7 مراحل کے لیے الگ الگ آیات درج کی تھیں اب میں ان آیات کو اس ڈیزائن میں شامل کرنے کے لیے اس پوسٹر کو اپڈیٹ کر دوں گا تاکہ ہر سرکل اور نمبر کے ساتھ صرف اس مرحلے سے متعلقہ مخصوص آیت اور اس کا ترجمہ نظر آئے ویری گڈ ذرا وقت دیجئے میں اس ڈیزائن کو آپ کی ہدایات کے مطابق درست کر دیتا ہوں چلیے ویری گڈ اب اس میں دیکھیے میں نے کچھ لکھا ہے اس کو بھی اچھی طرح پڑھ لیجئے آپ پڑھ کے وہ بھی بنائیے اور یہ پورے معاملے کو پڑھ لیجئے چونکہ ٹائم وہ ہوگا جس کو بھی شوق ہوگا وہ سٹاپ کر کے پاز کر کے پڑھ لیں گے بہت بہت شکریہ آپ کا باقی تفصیلی بات ہوتی رہے گی انشاءاللہ العزیز اب یہاں ہم روکتے ہیں ہمارے اس
پروگرام کو.